स्केप्टिक एग्नोस्टिक। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, बड़े दिनों के बाद माशाअल्लाह। मेरा अब सवाल जो है वो आजकल वो इत्तफाकन वो काफ़ी मामला वो गर्म भी है, वैसे तो खैर सदियों से गर्म। लेकिन बेसिकली मैं आपकी इस पे राय समझना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है अगर मेजॉरिटी ऑफ उम्मा जो है वो किसी वजह से ही हदीस को मानती है कि हदीस भी जो है वो हुज्जत है या ये दीन का इतना बड़ा पार्ट है। लेकिन मैं अगर उसको रिकंसाइल करने की यानी कोशिश करूँ कि खुदा ने अपना जो यानी पैगंबर भेजा है, उसके कॉल को 100% उसी तरह महफ़ूज़ क्यों नहीं किया जिस तरह के कुरान को महफ़ूज़ किया गया? तो ये मैं रिकंसाइल नहीं कर पाता। इस पे क्या क्या वजह है कि मेजॉरिटी उम्मा अब लेकिन दूसरी तरफ मैं जब हदीस को एग्ज़ामिन करता हूँ, तो उसमें इतने ज़्यादा अहकामात हैं कि आई थिंक उसका इनकार करना कि नहीं ये दीन का पार्ट नहीं हो सकता, वो भी बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। लेकिन दूसरी जी तरफ उसकी सेहत जब पूरी तरह कायम नहीं है, फिर कैसे उस पे माने? तो इसमें आप क्योंकि आप पीएचडी भी हैं इस इल्म में, तो मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ और आपका अगर सवाल बड़ा अच्छा है, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मफरूजा के हदीस की हिफाजत नहीं की गई, और ये एक मफरूजा गलत मफरूजा है। हदीस की हिफाजत की गई, पहला पॉइंट तो ये है, और मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर थोड़ा सा मजीद गुफ्तगू करूंगा। दूसरी बात ये कि उस लेवल की हिफाजत नहीं की गई जिस लेवल की हिफाजत कुरान करीम की गई, ये भी बात तय है। उसकी वजह यह है कि कुरान और हदीस में इतना फर्क तो है कि कुरान करीम के जो अल्फाज हैं वो भी खुदा की तरफ से आए हैं, और हदीस के जो अल्फाज हैं वो खुदा की तरफ से नहीं आए, बल्कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज हैं। अलबत्ता जो कंटेंट है वो खुदा की तरफ से दिया गया है। अगर हदीस के अल्फाज की उसी तरीके से हिफाजत खुदा करता जिस तरीके से कुरान की हिफाजत की गई है, तो फिर हदीस हदीस ना होती, बल्कि वो पूरा का पूरा कुरान का हिस्सा होता। तो इस फर्क को मलहूज रखने के लिए ये खुदा की तरफ से तरीका इख्तियार किया गया। नहीं, इसमें एक पहला जो मुझे जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। सॉरी, मैं समझा आपने कंप्लीट कर पहला लीजिए। पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हदीस की जिस दर्जे की भी हिफाजत की गई, बहरहाल की गई, ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल ही वैसे ही छोड़ दिया गया। हिफाजत की दलील ही इस बात यह है कि आज की तारीख में हमें तकरीबन 99% अहादीस के बारे में, बल्कि उससे भी ज्यादा मैं कहना चाहूंगा कि हमें यह मालूम है कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी हसन है, कौन सी हसन लिगैरी है, कौन सी सही लिजाती, कौन सी सही लिगैरी, कौन सी ज़ईफ, ज़ईफ के अलग अलग दर्जात हैं, कौन सी मौजू। ये बहुत आसानी के साथ हम उसको डिस्कवर कर सकते हैं। तो ये पूरी साइंस जो डेवलप हुई है वो उसी के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी हिफाजत के लिए हुई है। तो हदीस की भी हिफाजत है। जी, अब आप आगे अपनी बात कर सकते हैं। इसमें देखिए, वो जो आपने पहला पॉइंट है वो मुझे इसलिए उसमें वज़न कम लगता है कि आपने कहा कि फ़र्क रखने के लिए उसकी हिफ़ाज़त कम की गई। लेकिन जी, असल तो पॉइंट है कि किसी कोई भी मैसेज देने का पीछे मकसद आपका मतलब या कोई भी या अब पर्पस मैं जो है मकसद भी बता देता हूँ आपको, मैं मकसद भी बता देता हूँ आपको। जी, जी। देखिए, कुरान करीम का जो हुक्म होता है, कुरान करीम में जो हुक्म आ गया, चूंकि उसमें अल्फाज और माना दोनों अल्लाह की तरफ से हैं, तो हमारी जो एपिस्टेमोलॉजी है वो ये है कि उसमें अदना शक की गुंजाइश नहीं है, उसको आपको एज इट इज लेना है। उसमें आप जरा सी भी फ्लक्चुएशन या लीनियंसी नहीं दिखा सकते हैं। मसलन कुरान करीम में पेश बयान करदा अक्सर अहकामात, सारे तो नहीं कहूंगा, अक्सर अहकामात जो है वो फर्ज के दर्जे में आते हैं। सारे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कुछ अहकामात ऐसे हैं जो फर्ज के दर्जे में नहीं आते, लेकिन वो हमें टेक्स्ट क्लू से पता चल जाता है। लेकिन जो अहकामात हदीस के अंदर आए हैं, हदीस में हर तरह के अहकाम हैं, फर्ज भी हैं, वाजिब भी हैं, सुन्नत भी है, मुस्तहब भी है, मुबाह भी है, हर तरह की चीजें हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये उसी वक्त मुमकिन होती जबकि ये अहकामात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी उम्मत को दिए जाते और कुरान करीम में न आते। इसलिए इस फर्क को मलहूज किया गया, और जिस दर्जे की हिफाजत कुरान की गई, हदीस की नहीं की गई। जी, अगर ऐसा ना होता तो उम्मत में फ्लेक्सिबिलिटी मुमकिन जी, नहीं थी, मुझे हर चीज ये फर्ज होती। हाँ जी, तकरीबन वही पॉइंट बन रहा है। यानी मुझे ये आर्गुमेंट इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी का ताल्लुक जो है, फ्लेक्सिबिलिटी तो वैसे भी टेक्स्ट में हो सकती है या किसी भी अहकामात में इटसेल्फ एम्बेडेड हो सकती है फ्लेक्सिबिलिटी। उसके लिए एक फॉर्म ऑफ नॉलेज का ऑथेंटिसिटी कम होना क्यों ज़रूरी ठहरा? ये या उसमें देखें एक एक ही किताब के मुख्तलिफ चैप्टर्स भी हो सकते थे या एक किताब अलहदा, एक किताब अलहदा। आई डोंट थिंक कि ये खुदा के लिए कोई इम्पॉसिबल बात है। लेकिन नहीं, अपने नबी की कॉल को 100% महफूज़ मैं 99 पॉइंट जितने भी आप 9 लगा लें, लेकिन वो जो पॉइंट 0.01 है, वो महफूज़ ना होना, उस पे मैं यानी मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे अपने अपने नबी के जिसके थ्रू मैसेज पहुंचाना है, जो कि आज भी मतलब आप तो कह रहे हैं 99.9, लेकिन आई थिंक कि इससे काफी या चलें अगर हम वो भी मान लें कि बहुत से ऐसे अहकामात हैं जो अभी भी
کچھ محدثین ان کے اصول کے نزدیک وہ صحیح قرار پاتی حدیث، کچھ کے نزدیک نہیں پاتی. اصول حدیث بھی کوئی فکس نہیں ہے. اور پھر اگین یہ بھی اگریڈ ہے کہ اصول حدیث بھی کوئی قرآن سے نہیں ڈرائیو کیے گئے. تو وہ بھی ایک، اس میں بھی ایک انسانی عمل آ جاتا ہے. تو خدا نے انسانوں پر جو چھوڑا اپنے نبی کے قول کا تحفظ، اور اس کے بعد بھی 100% نہیں ہو سکا. پھر اچھا، وہ قرآن ابھی جو آپ نے کہا کہ اصول حدیث قرآن سے ڈرائیو نہیں کیے گئے، ایسا نہیں ہے. بہت سے اصول حدیث قرآن سے ڈرائیو کیے گئے. مثال کے طور پر قرآن میں ایک آیت ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ تمہارے میں جو لوگ عدالت والے ہوں یعنی کریڈیبلٹی والے ہوں ان کو گواہ بناؤ. اب دیکھیے کریڈیبلٹی کا جو ضابطہ ہے، جو کرائٹیریا ہے، وہ قرآن سے لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جو کریڈیبل نیریٹرز ہوں گے انہی کی روایت قابل قبول ہوگی، جو کریڈیبل نہیں ہوں گے ان کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی. اچھا، بالکل صحیح ہے. وہ میرا کوشچن یعنی میں اس سے ڈیرائیو سے میرا مراد یہ ہے کہ قرآن میں ظاہر اشارتاً تو کچھ چیزیں جیسے سچائی اور کریڈیبلٹی اس طرح کی تو بیسک ہیں، لیکن عادل کی ڈیفینیشن پر بھی جو ہے وہ محدثین کا آپس میں وہ اچھا، عدالت کی جو ڈیفینیشن ہے، نہیں، عادل کی ڈیفینیشن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. عدالت کی جو ڈیفینیشن ہے، کریڈیبلٹی کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ بھی کامن سینسیکل ہے، یعنی شریعت کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، کامن سینسیکل بھی ہے. اب مثال کے طور پر کریڈیبلٹی شریعت سے کیسے ڈرائیو کی گئی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شخص کسی بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، ایک میجر سن کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے اندر کریڈیبلٹی نہیں ہو سکتی. یہ شریعت سے ڈرائیو کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن نے کہا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آئے خبر لے کر تو تم اس کا انویسٹیگیٹ کرو، تم اس کو قبول نہ کرو. اور فاسق سے مراد وہی ہے، فاسق کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو شریعت کے اوپر مکمل عمل نہ کر رہا، اس کو فاسق کہا گیا، اس کو عادل نہیں کہا گیا. اسی طریقے سے جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے وہ کریڈیبل نہیں ہو سکتا. جو آدمی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کو سوسائٹی کے اندر بہت لو سمجھا جاتا ہے، وہ کریڈیبل نہیں ہو سکتا. یہ کامن سینسیکل ڈیفینیشن ہے کریڈیبلٹی کی. تو یہ چیزیں یعنی عرف سے بھی لی گئی ہیں اور شریعت سے بھی لی گئی ہیں، اور اس کے اوپر اتفاق ہے محدثین کا. اس پہ اگریمنٹ، عادل پہ بھی اگریمنٹ نہیں ہے. میں مثالیں بھی دے سکتا ہوں، میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گا. ابھی میرے وہ فوراً ذہن میں نہیں آ رہی کہ وہ کہاں کہاں جو ہے وہ ایون امام بخاری اور امام مسلم کے درمیان بھی عادل پہ کہاں کہاں ڈس اگریمنٹ ان دونوں پہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں، سن لیجیے، وہ آپ جس اختلاف کی بات کر رہے ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم کے درمیان ہوا ہے، اس کا تعلق عدالت سے نہیں ہے، کریڈیبلٹی سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اگر ایک راوی اور اس کا ٹیچر، نیریٹر اور اس کا ٹیچر دونوں کنٹمپریری ہیں، ایک ہی زمانے میں ہیں. اب لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ ٹیچر نے یا راوی نے، نیریٹر نے ٹیچر سے کبھی ملاقات کی ہے، یعنی ہمارے پاس اس کا کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے. اور نیریٹر لفظ عن کے ذریعے اپنے ٹیچر سے وہ حدیث نیریٹ کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے یا یہ کہیں گے کہ نہیں، دونوں کے درمیان کوئی مسنگ لنک ہے؟ امام مسلم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے، مسنگ لنک کو اسیوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسنگ لنک کو اسیوم کیا جائے گا کیونکہ ان کی جو ملاقات ہے وہ ہسٹوریکلی ثابت نہیں ہے. یہ اختلاف ہے امام بخاری اور مسلم میں. ہوگا. میں آپ کو محدثین کے درمیان عادل کی ڈیفینیشن پر بھی اختلاف میں آپ کو پرائیویٹلی بھی سینڈ کروں گا، آپ پھر شیئر کر لیجیے گا. وہ میں خود ایکچولی میں نے اوتھینٹک سورسز دیکھا. دیکھیں، ایک دو کال ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن جو عدالت کی ڈیفینیشن اوور آل ہے وہ آج کے دور میں نہیں بلکہ کلاسیکل ٹائم سے ایگریڈ اپون ہے. یہ تو ہر چیز میں آپ کو تھوڑا بہت ادھر ادھر دو چار اقوال مل جائیں گے. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ امت نے کس چیز کو قبول کیا ہے، وہ قبول جو میں نے آپ کو بتایا اسی چیز کو، عدالت کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو قبول کیا ہے. ہاں، اس کی اپلیکیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے. مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، فلاں آدمی جو ہے وہ کریڈیبل ہے، فلاں کریڈیبل نہیں ہے، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ غلط ہیں، میں اس کو کریڈیبل نہیں مانتا، اور میں آپ کو کہوں کہ نہیں میں اس کو کریڈیبل مانتا ہوں، تو اس کی اپلیکیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ڈیفینیشن میں اختلاف نہیں. عادل ایک ہی بندے کو کسی نے عادل ٹھہرایا اور کسی نے عادل نہیں ٹھہرایا. اس کو اسی طرح میں یہی میرا پوائنٹ. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپلیکیشن میں اختلاف اس لیے ہوا چونکہ کسی کو عادل ٹھہرانا اور نہ ٹھہرانا اس کا تعلق آبزرویشن اور آپ کے پاس جو اویلیبل انفارمیشن ہے اس سے ہے. مثال کے طور پر مجھے کسی نے بتایا کہ بھئی فلاں آدمی گناہ کرتا تھا، تو میں نے اس اویلیبل انفارمیشن کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ عادل ہے. آپ تک وہ انفارمیشن نہیں پہنچی، آپ نے فیصلہ کی، آپ نے فیصلہ کیا وہ عادل ہے، میں نے کہا کہ وہ عادل نہیں ہے. تو یہ اویلیبل انفارمیشن، اب یہ انفارمیشن تو قرآن اور حدیث میں نہیں ہوگی نا. نہیں، ایگزیکٹلی یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ یہ انسانی انٹرونشن اس میں آ گئی ہے. جب انسانی انٹرونشن آ گئی تو پھر وہ ہم اس کی بیس پہ دین اخذ کرنا بھی مسئلہ ہے. اسی وجہ سے فلیکسیبلٹی آئی ہے. اب دیکھیں یہ پوائنٹ میرا ثابت ہو گیا کہ آتھینٹسٹی ریڈیوس کرنے کی وجہ سے فلیکسیبلٹی کیسے آتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال یہ دے دیتا ہوں کہ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں
جو مذاہب کے درمیان جن میں اختلاف ہوتا ہے. مثلاً ایک حدیث کے تعلق سے حنفی پوزیشن یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ ہمارے جو محدثین ہیں یا جو حنفی محدثین ہیں ان کی نظر میں فلاں آدمی اس چین آف ٹرانسمیشن کے اندر وہ کریڈیبل نہیں تھا، لہٰذا حدیث ضعیف ہے. لیکن دوسری طرف جو شافعی محدثین ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، ہمارے نزدیک ہمارے ڈیٹا کے مطابق یہ آدمی ضعیف نہیں تھا، لہٰذا یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث سے نکلنے والا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. یہ فلیکسیبلٹی آ گئی نہیں. یہی امت کے سامنے. اب امت کے سامنے دو نہیں 4 آپشنز ہیں. نہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ فلیکسیبلٹی دینے کے لیے اپنے کسی احکامات کی اوتھینٹسٹی لوور کرنا، یہ خدا کے شان کیسے کہ اپنے نبی کے قول کی صحت کو جو ہے وہ چاہے 0.001% بھی کم کیا صرف اس لیے کہ فلیکسیبلٹی دی جائے. فلیکسیبلٹی تو ویسے بھی دی جا سکتی تھی، چاہے قرآن میں، چاہے کسی سیکنڈری آپ سمجھ لیں سیٹ آف انسٹرکشن میں جو کہ پرزروڈ پوری طرح ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے. کیونکہ اسلام کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی عقل بھی استعمال کریں احکام ڈرائیو کرنے میں، ایکسٹریکٹ کرنے میں. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہی فلیکسیبلٹی خدا دیتا، مثلا ایک کام کو کرنے اور نہ کرنے کا اختیار اس لیے ہے کہ 4 مذاہب میں آپس میں اختلاف ہوا ہے، اگر آپ 4 مذاہب کو بھلا دیں، ہٹا دیں اپنے اس ورلڈ ویو سے، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں یہ والی فلیکسیبلٹی قرآن سے چاہیے، تو آیت کچھ ایسے ہوتی کہ بھائی لوگوں تمہیں اجازت ہے، تم یہ کام کر بھی سکتے اور نہیں بھی کر سکتے. تو اگر آپ اس کو فلیکسیبلٹی کہتے ہیں تو یہ تو کنفیوژن ہے، یہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے. فلیکسیبلٹی اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ فار ایگزامپل قربانی کا ہی جیسے مسئلہ ہے، وہ ایک 7 حصوں والا ہی جیسے مسئلہ ہے، اگر قرآن میں اس طرح کلیئر ٹرمز میں لکھا جائے یا یہ قربانی کیا کریں، یہ جانور اس طرح کا، آگے جو ہے جب اسپیسیفکیشن نہیں ہے تو فلیکسیبلٹی آٹومیٹکلی اس میں آ جاتی ہے. لیکن جب ہمیں ایک منٹ، کیسے آئے گی اس کو مثال دیجیے، کیسے آئے گی؟ جی ہاں اس کو بیان کریں کہ فلیکسیبلٹی اگر یہ قربانی والا مسئلہ قرآن میں ہوتا تو فلیکسیبلٹی کیسے آتی؟ سمپلی کہ آپ نے یہ جانور قربان کرنا ہے اور فلانے دن کرنا ہے، یہ سیٹ آف انسٹرکشن ہے، دیٹ از اٹ. فلیکسیبلٹی اس کے بعد جو ہے جو مینشن نہیں ہے یا جس کے خلاف ممانت نہیں ہے وہ آپشنز میں آ جائے گا آٹومیٹک. نہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال یہ ہے کہ مثلا حنفی، شافی، حنبلی، ان تمام اسکولز آف تھاٹ میں یہ ہے کہ ایک بڑے جانور میں مثلا گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ان میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن بکرا بکری ان میں ایک ہی حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن مالکی فقہ میں یہ ہے کہ ایک بکری پورے اہل خانہ کی طرف سے اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں، اس کی قربانی کر سکتے ہیں. یہ فلیکسیبلٹی آ گئی. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ والی بات قرآن میں ہوتی تو کچھ اس طرح ہوتی کہ ایک طرف اللہ یہ کہہ رہا ہوتا کہ بکری میں ایک حصہ ایک آدمی کی طرف سے بکری ہو سکتی ہے، پھر فوراً یہ کہتا کہ ایک پورے خاندان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کہ چاہے اس خاندان میں 10 آدمی ہو. تو یہ کنفیوژن ہوا یا فلیکسیبلٹی ہوئی؟ نہیں یہ آپ نے اس کے آگے ڈیٹیل بتائی نا، وہ ڈیٹیل آپ نے کہا کہ وہ ڈیٹیل قرآن میں وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی. ایگزیکٹلی وہی ڈیٹیل حدیث میں آئی ہے. ایگزیکٹلی وہی ڈیٹیل حدیث میں آئی ہے. قرآن نے تو صرف یہ کہہ دیا کہ بھائی قربانی کرو، اور قربانی کرو گے تو یہ مت سمجھو کہ اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے. قرآن نے تو صرف قربانی کا حکم دیا. اب یہ ڈیٹیل حدیث نے بیان کی ہے، اور حدیث کی اس ڈیٹیل کے اندر فلیکسیبلٹی ہے. یہی میرا پوائنٹ. میں نیچے پڑھ تو نہیں رہا کامنٹس، لیکن مجھے یقین ہے مجھے بہت دعائیں مل رہی ہوں گی، اس لیے میں آخری کامنٹ کرتا ہوں. دیکھیں وہ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ کہاں سے ڈرائیو ہو رہی ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہاں کچھ ایک اور معاملہ لکھا ہوا ہے، ایک اور معاملہ لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک وہ بھی ہے کہ جنابت کے بعد غسل تیمم اجازت ہے یا نہیں ہے. اس میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، کون سے وہ صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، کہ خدا سے ڈرو کہ یہ تم نے کیا حدیث سنا دی ہے. تو اس کے بعد وہ یعنی 2 حدیثیں ایسی موجود ہیں کہ ایک کے نزدیک وہ اگریڈ ہے اور ایک کے نزدیک اگریڈ نہیں ہے، اور یہاں تک کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرو اللہ سے. یہ تم نے کیا بات کر دی؟ تو آپ وہ حدیث اگر پیش کریں گے تو اس پر کامنٹ کرنا میرے لیے زیادہ آسان ہوگا کہ تیمم کے کون سے مسئلے کے تعلق سے وہ حدیث ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صحابہ کے درمیان بھی اگر کسی حدیث کے تعلق سے اختلاف ہوا ہے تو اس لیے اختلاف نہیں ہوا کہ دونوں تسلیم کر رہے تھے کہ یہ حدیث ہے لیکن میں نہیں مانتا تم مانتے ہو، بلکہ اس لیے اختلاف ہوا ہے کہ ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں نے تو کبھی نہیں سنا. لیکن جب دوسروں سے تائید ہوئی کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو فوراً اس کو قبول کر لیا. ایسے تھا کہ وہ دوسرے صحابی، مجھے نام پتہ نہیں کہ ان کے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے حضرت عمر کہ ہم فلاں موقع پر جب جا رہے تھے سفر میں تو ایسا ہوا تھا. انہوں نے کہا نہیں خدا سے ڈرو، ایسا نہیں. یعنی دونوں کی میموری میں فرق پڑا وہ اس طرح. ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں صحابہ کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے صحابی سے اس کی تائید ہو جاتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کو قبول کرتے تھے. حضرت عمر نے اصول حدیث میں جو سب سے پہلا اصول دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ خبر واحد میں اس وقت مانوں گا، یعنی ایک صحابی کی خبر اس وقت مانوں گا جب وہ اپنے ساتھ گواہ بھی لے کر آئے.
اور حضرت عمر اسی بنیاد کے اوپر حدیث کو قبول کرتے تھے. تو اگر لیکن حضرت اگر عمر کو خود کوئی بات یاد نہیں ہے اور اس کی تائید کہیں سے ہو رہی ہے, میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے یہاں آئے اور انہوں نے کھٹکھٹایا, اور حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ باہر کوئی کھڑا ہوا ہے. 3 مرتبہ کھٹکھٹایا, ان کو آنے میں دیر ہوئی, وہ چلے گئے. پیچھے پیچھے حضرت عمر گئے اور پوچھا کہ بھئی تم چلے کہاں گئے, میں تو آنے والا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے چلا گیا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا کہا ہے کہ اگر 3 مرتبہ کھٹکھٹانے کے بعد سلام کرنے کے بعد اجازت نہ ملے تو چلے جاؤ, تو میں چلا گیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے اوپر تمہارے پاس گواہ ہے یا نہیں, تم نے یہ حدیث کیسے بیان کی. اگلے دن ابو موسیٰ اشعری کو گواہ لانا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی تھی تو اس مجلس کے اندر فلاں فلاں لوگ موجود تھے, حضرت عمر نے قبول کی. تو اس طرح کے تو بہت سارے واقعات ہیں. ہاں لیکن وہی میرا پوائنٹ یہ تھا کہ نبی کا کال جو ہے آئی تھنک اس میں چلیں گے, میں وہ نیچے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے لیکن آئی تھنک وہ بہت زیادہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, چلیے بہت شکریہ. چلیے صحیح ہے, بہتر ہے, شکریہ بہت بہت.